सितंबर 1971 का दिन है। ढाका कुर्मितोला फोर्स हेडक्वार्टर में खड़े कमांडर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी DGISPR ब्रिगेडियर अब्दुर्रहमान सिद्दीकी को रुखसत करते हुए कहते हैं, जाकर अपने हुकाम को बता दो, ढाका की फिक्र ना करें, तुम देखते जाओ मैं करता क्या हूँ। इन हिंदुस्तानियों को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखेंगे। बहुत जल्द मैं फतूहात करते हुए भारतीय शहर कलकत्ता में दिखाई दूंगा। ये जर्नैल, जिसे तारीख AK नियाजी अल मारूफ टाइगर नियाजी के नाम से याद करती है, अपनी बात और धुन का पक्का निकला। 3 माह बाद वो सचमुच कलकत्ता के फोर्ट विलियम में था। फातह की हैसियत से ना सही, जंगी कैदी के तौर पर ही सही, मगर उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया। जब भी दिसंबर आता है तो माजी की तलख यादें ताज़ा हो जाती हैं और ढाका के पल्टन ग्राउंड में सरेंडर के शर्मनाक मनाजिर आंखों के सामने घूमने लगते हैं। ये सवाल फिर से जिंदा हो जाता है कि क्या जनरल नियाजी इस जिल्लत और रुसवाई के जिम्मेदार हैं, या फिर शिकस्त का ढोल उनके गले में डाल दिया गया था और उनके पास कोई चाराकार न था। तारीख के तराजू में तोला जाए तो जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी राजा इंदर थे या फिर तारिक बिन ज़ियाद। तराजू की सीरीज़ पाकिस्तान के जर्नैल में हम यही तलख हक़ाइक़ जानने और सच का सुराग लगाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले की पहली किस्त के साथ मैं हूँ बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी, जिन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद बतौर सिपाही रॉयल इंडियन आर्मी में शमूलियत अख्तियार की, उन्हें दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा के महाज पर बहादुरी का मुजाहरा करने पर ताज बरतानिया की तरफ से फौजी अवार्ड मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया और फौजी हलकों में टाइगर नियाजी के नाम से मशहूर थे और बकौल उनके क़याम पाकिस्तान से पहले 161 में इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर वैरन ने उन्हें टाइगर का खिताब दिया। जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी ये दावा भी करते हैं कि उन्हें मगरबी पाकिस्तान में तारिक बिन ज़ियाद कहा जाता था। तारिक बिन ज़ियाद का लक़ब उन्हें कब, क्यों और कैसे दिया गया, इस हवाले से तो वो कोई तफसील बयान नहीं करते। हाँ, अलबत्ता तादम मर्ग उनकी ये हसरत ज़रूर रही कि उन्हें तारीख़ इस्लामी के बड़े जर्नैलों की सफ़ में शुमार किया। मिसाल के तौर पर 1992-93 में जब डॉक्टर लियाकत अली खान नियाजी वाल्टन लाहौर में सिविल सर्विसेज एकेडमी के जॉइंट डायरेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे, तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमीर अब्दुल्ला नियाजी ने उनसे मुलाकात के दौरान न सिर्फ ये फरमाइश की कि उनके कारनामों और फतूहात पर लिखी गई अंग्रेज़ी किताब शाये करवा दें, बल्कि ये भी कहा कि तारीख़ में मेरा मर्तबा तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम जैसा है, मगर मेरे साथ इंसाफ नहीं किया गया। बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी अफ़वाज पाकिस्तान के मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर थे। शर्मनाक सरेंडर के बावजूद उन्हें दौरान सर्विस 18 तमगों से नवाजा गया। 1965 और 1971 दोनों जंगों में उन्हें हिलाले जुर्रत से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी के पेशरो लेफ्टिनेंट जनरल टिका खान ढाका गए तो उनके पास 3 होते थे। वो वहाँ कमांडर ईस्टर्न कमांड, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी को कमांडर ईस्टर्न कमांड तैनात करके लेफ्टिनेंट जनरल टिका खान से एक ओहदा वापस ले लिया गया, मगर वो बदस्तूर गवर्नर मशकी पाकिस्तान और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करते रहे। फ़ौज पाकिस्तान के महकमा ताल्लुकात आमा के सरबराह ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी, जो बहुत जूनियर थे, उनसे पहले कई सीनियर जनरलों को कमांडर ईस्टर्न कमांड तैनात करने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने माजरत कर ली। मिसाल के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल बहादुर शेर, जो जनरल नियाजी की तरह अंग्रेज़ों से मिलिट्री क्रॉस अवार्ड लिए हुए थे, उन्होंने ये तैनाती कबूल करने से इनकार कर दिया। चीफ ऑफ स्टाफ और कायम मकाम कमांडर इन चीफ जनरल अब्दुल हमीद खान ने 2 अप्रैल 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी को GHQ बुलाकर बतौर कमांडर ईस्टर्न कमांड तैनाती से आगाह किया। जनरल नियाजी 4 अप्रैल को ढाका पहुंचे और 10 अप्रैल 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल टिका खान से कमांड संभाली।
کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کی سفارش پر ڈھاکہ میں تعینات 14ویں ڈویژن کے GOC میجر جنرل خادم حسین راجہ کو بھی تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ میجر جنرل رحیم کو تعینات کر دیا گیا، جبکہ میجر جنرل نذر حسین شاہ 16ویں ڈویژن کو کمانڈ کر رہے تھے۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی خود نوشت اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری کے صفحہ نمبر 98 پر لکھتے ہیں کہ کمانڈ کی تبدیلی کے دوران آپریشن روم میں بریفنگ کے موقع پر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی بد زبانی کرنے لگے اور بنگالیوں سے متعلق کہا، میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا، یہ مجھے سمجھتے کیا ہے، میں ان کی عورتوں پر اپنے فوجیوں کو چھوڑ دوں گا۔ ایک بنگالی افسر میجر مشتاق لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کی اس بد زبانی سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ اسی وقت واش روم جا کر سرکاری پسٹل سے اپنی کن پٹی پر گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ٹائیگر نیازی نے جو کہا وہ سب کر کے دکھایا بھی۔ انہوں نے بنگالیوں کی نسل بدلنے کی پوری کوشش کی۔ وہ اپنے ماتحت فوجی افسروں سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کا سکور کیا ہے، یعنی آج کتنی بنگالی خواتین کی آبرو ریزی کی ہے۔ افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر عبد الرحمان صدیقی اپنی تصنیف ایسٹ پاکستان دا اینڈ گیم کے صفحہ نمبر 167 پر لکھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے اپنی فوجیوں کے غیر عسکری، غیر انسانی اور ظالمانہ اقدامات کی حمایت کی۔ وہ اکثر سپاہیوں سے پوچھتے، میرے شیر پچھلی رات تمہارا کیا سکور رہا؟ یہ سوال کرتے ہوئے جنرل نیازی کی آنکھوں میں شیطانی چمک ہوتی۔ سکور سے مراد یہ تھا کہ اس فوجی جوان نے آج کتنی بنگالی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ جنرل نیازی نہایت ڈھٹائی سے جنسی زیادتی کے ان واقعات کی حمایت کرتے اور کہتے کہ آپ کسی مرد سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ مشرقی پاکستان میں رہے، لڑے مرے، لیکن جنسی تسکین جہلم جا کر پوری کرے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جنرل امیر عبداللہ نیازی کے کرتوت ایسے تھے کہ ان کے ماتحت کام کرنے والے افسر بھی شرما جاتے۔ 9ویں ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل شوکت رضا نے جنرل نیازی کی کمانڈ میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ جب چیف آف سٹاف جنرل عبدالحمید خان مشرقی پاکستان کا دورہ کرنے آئے تو میجر جنرل شوکت رضا نے کہا کہ یا تو مجھے واپس مغربی پاکستان بھیج دیں یا پھر میرا استعفیٰ قبول کر لیں۔ چنانچہ میجر جنرل محمد حسین انصاری کو ان کی جگہ GOC تعینات کر دیا گیا۔ میجر جنرل محمد حسین انصاری مرحوم جو ریٹائرمنٹ کے بعد MPA منتخب ہوئے اور 15 جنوری 2004 کو وفات پائی، وہ جب مشرقی پاکستان میں 9ویں ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے۔ DG ISPR بریگیڈیئر AR صدیقی ان سے ملنے جیسور گئے تو میجر جنرل محمد حسین انصاری نے بنگالیوں سے ہونے والی زیادتیوں پر تند و تیز لہجے میں تنقید کی۔ انہوں نے اپنی کڑھن کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جونیئر فوجی افسروں میں نظم و ضبط نہیں رہا، ان کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جنسی زیادتی اور ظلم و جبر کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صدیقی میرے الفاظ نوٹ کر لو، جب ہم مغربی پاکستان جائیں گے تو ہمیں جنسی زیادتیوں اور قتل کے ایک ایک واقعہ کا حساب دینا ہوگا۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی سوانح حیات اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری کے صفحہ نمبر 99 پر لکھتے ہیں کہ میں موجودہ اور مستقبل کے فوجی آپریشن سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے کمانڈ ہیڈ کوارٹر میں لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کے پاس گیا تو نہایت بے پرواہی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، یار لڑائی کی فکر نہ کرو، وہ تو ہم کر لیں گے، ابھی تو مجھے بنگالی گرل فرینڈز کے نمبرز دے دو۔ سید سمیع احمد ایڈوکیٹ اپنی تصنیف پاکستان کا سیاسی ارتقاء اور فوج کا کردار کے صفحہ نمبر 374 پر حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جنرل نیازی سر سے پاؤں تک ایک بدعنوان اور جنسی جنون کا شکار افسر تھا۔ مشرقی پاکستان میں ہماری افواج کے کمانڈر کی حیثیت سے ان کی شہرت گھناؤنی اور ذلت آمیز تھی اور انہیں عورت باز کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ ان سے متعلق مشہور تھا کہ وہ وہاں بھی منہ مارنے چلے جاتے تھے جہاں جونیئر افسران جایا کرتے تھے۔ حمود الرحمن کمیشن کے روبرو دیے گئے بیان میں ڈھاکہ انٹیلیجنس یونٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ میجر سجاد الحق نے انکشاف کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی فوجی افسروں کے لیے رقاصاؤں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ جنرل نیازی رقاصاؤں کے گھروں میں بھی اپنی 3 ستاروں والی جھنڈا لگی گاڑی میں تمام لوازمات کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اب سب حکایتوں اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنرل نیازی کس قماش کے انسان تھے، مگر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب لوگ جھوٹے اور وہ سچے ہیں۔ میں نے ہتھیار کیوں ڈالا کے عنوان سے شائع ہونے والی کتاب میں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ انہیں راجہ اندر بنا کر پیش کیا گیا۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ نے اپنی خود نوشت اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری میں دشتاؤں کے حوالے سے جو بات لکھی ہے،
جنرل نیازی اسے ایک بے بازار شخص کے زرخیز ذہن کی اختراع قرار دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے چارج میجر جنرل خادم حسین راجہ سے نہیں بلکہ لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان سے لینا تھا، تو دوسری طرف وہ اپنے دفاع میں یہ استدلال اختیار کرتے ہیں کہ اگر میجر جنرل خادم حسین راجہ نے یہ بات لکھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے بنگالی گرل فرینڈز رکھی ہوئی تھی۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ میجر جنرل خادم حسین راجہ نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے اس سے چارج لیا، یا پھر یہ ایک شخص کی گواہی نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بریگیڈیئر عبد الرحمان صدیقی اور بریگیڈیئر صدیق سالک سمیت کئی فوجی افسروں نے جنرل نیازی کو اس حوالے سے بے نقاب کیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں کمانڈ کی تبدیلی کے باوجود حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے تو لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کو واپس مغربی پاکستان بلا لیا گیا۔ ان کی جگہ ڈاکٹر عبد المطلب مالک کو گورنر مشرقی پاکستان تعینات کر دیا گیا، جبکہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات جنرل نیازی نے سنبھال لی۔ ڈاکٹر اے ایم مالک جو پیشے کے اعتبار سے دندان ساز تھے، انہوں نے حلف اٹھاتے ہی عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن تب تک پلوں کے نیچے سے اتنا پانی بہہ چکا تھا کہ اس طرح کے روایتی اقدامات سے علیحدگی کی تحریک روکنے کے لیے بند نہیں باندھا جا سکتا تھا۔ وقت مٹھی میں بند ریت کی مانند پھسل چکا تھا، مگر افواج پاکستان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی بہت مطمئن تھے۔ بڑھ کے مارنے میں کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کا کوئی ثانی نہ تھا۔ صدیق سالک اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتا دیکھا کے صفحہ نمبر 154 پر لکھتے ہیں، جنرل نیازی نے اعلان کیا اگر جنگ چھڑ گئی تو میدان کارزار بھارت کی سرزمین بنے گی۔ اسی جنونی کیفیت میں وہ کبھی آسام اور کبھی کلکتہ پر قبضے کی دھمکیاں دیتے۔ میں نے رائے عامہ کے نقطہ نظر سے ان سے گزارش کی کہ ایسی بے پرکی نہ اڑائیں، کیونکہ اس سے بے جا توقعات بڑھتی جائیں گی جنہیں آپ کبھی پورا نہیں کر سکیں۔ اس پر انہوں نے کسی کتاب سے رٹا ہوا جملہ دہرایا کہ دھوکہ دہی بھی جنگ جیتنے کا ایک گر ہے، خواہ شیطانی ہی صحیح۔ اسی طرح ڈی جی آئی ایس پی آر بریگیڈیئر عبد الرحمان صدیقی اپنی تصنیف ایسٹ پاکستان دا اینڈ گیم میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے بریفنگ میں بھارتی فوج کی پیش قدمی کے بارے میں بات کی تو کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ صرف کامیابیوں کی خبر دیں، ناکامیوں کو ہم پر چھوڑ دیں۔ پاکستان کو ہر محاذ پر شکست اور ناکامی کا سامنا تھا، مگر اخبارات کے ذریعے ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا جیسے بہادر افواج دشمن کے دانت کھٹے کر رہی۔ کبھی خبر ملتی کہ دشمن کی پیش قدمی روک دی گئی ہے، کبھی دعویٰ کیا جاتا کہ 1965 کی تاریخ دہرائی جائے گی، کبھی نصر من اللہ و فتح قریب کے نعرے سے خون گرمایا جاتا، کبھی بتایا جاتا کہ چھمب کو آزاد کروا لیا گیا۔ کبھی خبر ملتی کہ دشمن کو میدان جنگ میں سخت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور شاہینوں نے بھارت کے 49 جنگی جہاز مار گرائے۔ جس دن افواج پاکستان نے ڈھاکہ میں بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالے، اس روز سپہ سالار جنرل آغا محمد یحییٰ خان کا بیان انگریزی اخبار ڈان کی شہ سرخی کے طور پر شائع کیا گیا تھا اور اس کے الفاظ تھے وار ٹل وکٹری۔ جنرل امیر عبداللہ نیازی سمیت افواج پاکستان کے سینئر افسروں کو ڈھاکہ میں سرنڈر کے بعد بھارتی طیارے کے ذریعے کلکتہ منتقل کیا گیا اور وہاں انگریزوں کے دور میں بنائے گئے قلعہ فورٹ ولیم میں جنگی قیدی کے طور پر لے جایا گیا۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی اپنی کتاب ہاؤ پاکستان گاٹ ڈیوائیڈڈ میں لکھتے ہیں کہ جنرل نیازی، ایڈمرل شریف، ایئر وائس مارشل انعام الحق، میجر جنرل جمشید، میجر جنرل نظر حسین شاہ، میجر جنرل ایم ایچ انصاری، قاضی مجید اور مجھے ایک اے ڈی سی دے کر 20 دسمبر کو کلکتہ روانہ کر دیا گیا۔ جب ہم وہاں کے ہوائی اڈہ پر اترے تو ایڈمرل شریف نے جنرل نیازی کو مخاطب کرتے ہوئے پنجابی میں کہا، پہنچ گئے ہو نا، روز کہندے سی کلکتے جانا ہے۔ ایڈمرل شریف نے یہ بات اس حوالے سے کہی تھی کہ جنرل نیازی اکثر ڈینگے مارتے رہتے تھے کہ وہ کلکتہ پر حملہ کر کے اسے فتح کریں گے، جو ایک بالکل ناممکن فوجی ہدف تھا، کیونکہ ہمارے وسائل اس قدر ناکافی تھے کہ ان کے ساتھ پیش قدمی کرنا تو کجا اپنا دفاع کرنا بھی مشکل تھا۔ جنرل نیازی آخری سپاہی اور آخری گولی تک لڑنے کی باتیں کیا کرتے تھے، مگر پھر اچانک ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیسے کر لے گئے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن تھا؟ یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ جنرل امیر عبداللہ نیازی کی رودات بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل